बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये दिसंबर की एक उदास शाम थी। शुक्राना रोज के मामूल की तरह उस उजड़े हुए बाग में एक पत्थर पर बैठी थी। इर्द गिर्द सूखे दरख्त और खिज़ां के मौसम में बिखरे पत्ते बाग को और भी पुरअसरार बना रहे थे। शुक्राना को ऐसा ही माहौल अच्छा लगता था। वो जवान जादूगर के बारे में सोच रही थी जिसने उसकी जिंदगी अजाब बना दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब्दुल्ला बाग में से गुजर रहा था कि उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो कि रो रही थी। अब्दुल्ला एक मुसलमान जिन था। वो शुक्राना के सामने खड़ा हुआ, पर शुक्राना उसकी आहट महसूस न कर पाई थी क्योंकि वो उसकी नज़रों से गायब था। अब्दुल्ला कुछ पल उसके सामने खड़ा उसे बगौर देखता रहा। वो उसे परेशान लगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ये जानने के लिए कि उसके रोने की वजह क्या है। फिर उसे सब कुछ मालूम हो गया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो रो रही थी कि उसको एक आवाज सुनाई दी। शुक्राना ने चौंक कर देखा, पर उसे कोई नजर न आया। वो समझी कि ये इसका वहम है। आवाज एक बार फिर आई, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब की बार वो डर गई। ये उसका वहम नहीं था। एक लम्हे को उस पर सख्ता तारी हो गया। उसने डरते डरते सामने की सिम देखा, पर उसे कोई भी नजर न आया। कौन है? डरते डरते शुक्राना बोली, लेकिन खौफ से उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं एक मुसलमान जिन हूँ। अनदेखे वजूद ने अपना तारुफ करवाया। फिर उसे सामने एक लड़का खड़ा नजर आया जिसने सफेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। उसकी रंगत कुछ ज्यादा ही सफेद थी। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो कोई एक जिन है। शुक्राना बहुत डर गई थी। उसका भागने का इरादा था कि वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो शुक्राना के दिल का हाल जान गया था, इसलिए नरमी से गोया हुआ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पर तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक जिन हो। वो उससे मुखातिब होकर बोली। अब उसका डर कुछ कम हो गया था और उसे लग रहा था कि उसे जवान जादूगर ने नहीं बेचा। मेरा दोस्त एक इंसान है जिसने मुझे चिल्ला करके हासिल किया था। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने कहा, जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि जादूगर ने ये शर्त रखी है कि जो भी लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा उसको जादूगर से लड़ना होगा। अगर वो जादूगर को हरा दे तो वो मुझे छोड़ देगा। तुम एक जिन हो। तुम किसी को भी ले आओगे, कोई भी तुम्हारे डर से आ जाएगा, पर उस जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम क्या मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता? तफसील से बोलते हुए शुक्राना ने एक उम्मीद से उसकी तरफ देखा। मैं जादूगर से नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरी ताकत उस जादूगर के मुकाबले में कम है। वो अफसोस से बोला, तुम्हारा दोस्त भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मायूसी से कहकर शुक्राना वहां से चली गई और अब्दुल्ला उसे जाता हुआ देखता रह गया। वो अपनी जगह गलत नहीं थी। अयान एक किताब के मुताले में मसरूफ था, तभी अब्दुल्ला आ गया। अयान पहले तो अब्दुल्ला के बोलने का मुंतजिर रहा, फिर उलझकर खुद ही बोला, क्या बात है अब्दुल्ला, तुम खामोश क्यों हो? आज मैं एक बाग से गुजर रहा था कि मैंने एक लड़की को देखा जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उसके रोने की वजह दरियाफ्त की, तो क्या मालूम हुआ तुम्हें? अयान बीच में ही बोल पड़ा तो अब्दुल्ला ने कहा, उसका नाम शुक्राना है। वो इंतहा दर्जे की खूबसूरत है। उसके पीछे एक जादूगर पड़ा हुआ है। वो उससे शादी करना चाहता है। शुक्राना के इनकार के बायस जादूगर ने शर्त रखी है कि 3 महीनों के अंदर अंदर अगर कोई शुक्राना से सच्ची मोहब्बत करता है तो जादूगर से मुकाबला करे। अगर उसे हरा दिया तो वो शुक्राना का पीछा छोड़ देगा। मैंने शुक्राना से कहा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, पर तुम उसकी मदद कैसे करोगे? तुम तो एक जिन हो। अयान उसे देखकर हैरानी से गोया हुआ।
تمہیں وہ اچھی لگی ہے؟ اس نے مزید کہا۔ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ عبداللہ کی بات سن کر ایان چونکا، پھر بولا، میں اس سے محبت تھوڑا ہی کرتا ہوں، اور تم نے تو کہا ہے کہ جو اس سے سچی محبت کرتا ہے وہی اس کو جادوگر سے بچا سکتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کیا ہوا، آج پھر نہیں آئی وہ؟ ایان عبداللہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ شکرانہ پچھلے 4 دنوں سے باغ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایان بھی دل ہی دل میں پریشان تھا، کہیں جادوگر تو اسے اٹھا کر نہیں لے گیا۔ تم اس کے گھر جا کر دیکھو، اس نے مشورہ دیا۔ عبداللہ کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی، اس لیے روز اسی باغ میں جاتا تھا کہ اسے تسلی دے سکے، پر وہ 4 دن سے باغ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر عبداللہ شکرانہ کے گھر آیا۔ عبداللہ نے اپنی طاقت سے شکرانہ کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ وہ اسے کمرے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ عبداللہ اندر آ گیا، پر وہ شکرانہ کی نظر سے غائب تھا۔ پچھلے 4 دنوں سے شکرانہ کو بخار تھا، اس لیے وہ باغ میں نہیں گئی تھی۔ شکرانہ اداس بیٹھی ہوئی تھی، ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھی جو کہ اب اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ 3 ماہ پہلے ایک شام معمول کی طرح وہ اس ویران باغ میں موجود تھی۔ باغ اس کے گھر کے پاس ہی تھا، وہ زیادہ تر سنسان ہی رہتا تھا۔ اس دن اس نے سیاہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا جو اس کی سفید رنگت پر بہت ہی زیادہ اٹھ رہا تھا۔ سیاہ لمبے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس دن اس نے تھوڑا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ جب جمان جادوگر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کی نگاہ شکرانہ پر پڑی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ شکرانہ کی نظر جب ایک عجیب اجنبی پر پڑی تو وہ بھی گھبرا کر عجلت میں اپنے گھر کی طرف بھاگی، پر جادوگر نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، جسے سن کر شکرانہ نے جادوگر کی خوب بے عزتی کی اور گھر آ کر سب کچھ اپنی والدہ کو بتا دیا۔ اگلے دن جادوگر اس کے گھر تک پہنچ گیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو شکرانہ کے والد نے بھی اس جادوگر کو خوب سنائی، پر اس جادوگر نے کسی بات کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ شکرانہ کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس نے وہی شرط رکھی تھی۔ شکرانہ ایک تقریب سے آئی تھی کہ اسے پتا چلا کہ وہ پھر آیا تھا۔ کون؟ جمان جادوگر؟ وہ چونک کر بولی۔ خوف اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ چند پل بعد وہ گویا ہوئی، تمہارا پوچھ رہا تھا اور کہا تمہاری مدد کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ شکرانہ تم یہاں سے اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ جہاں جمان جادوگر تم تک نہ پہنچ سکے۔ اپنی والدہ کی بات سن کر وہ گویا ہوئی، میں کہیں بھی بھاگ کر چلی جاؤں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور وہ کتنی بھی کوشش کر لے میں اس سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ عبداللہ خاموشی سے شکرانہ کی باتیں سنتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ میں شکرانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایان کے کہنے پر اس نے حیران ہو کر دیکھا اور بولا، تمہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھر کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے نیچی نظر سے ایان کو دیکھا۔ میں تو بس ویسے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ ایان محسوس انداز میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم کل ملنے چلیں گے، عبداللہ نے کہا۔ شکرانہ روز کے معمول کی طرح اس پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان عبداللہ کے ساتھ آیا تو جیسے ہی اس کی نظر شکرانہ پر پڑی تو ایان اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شکرانہ نے آج سرخ لباس پہنا ہوا تھا، وہ سرخ گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ ایان نے جتنا عبداللہ سے سنا تھا شکرانہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عبداللہ سے اس کے بارے میں جان کر اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ وہ ابھی اس کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اس کو سامنے سے ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ دونوں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، لیکن وہ جادوگر ہی تھا، اس نے سوچا۔ شکرانہ نے جب سامنے دیکھا تو جادوگر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ جادوگر نے نزدیک آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو شکرانہ بولی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ غصے سے بولی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ ایان سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ جادوگر کے سامنے جانے لگا، پر عبداللہ نے اسے روک لیا۔ ابھی اس کے سامنے مت جاؤ، اس کو ہماری موجودگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، عبداللہ نے آہستگی سے کہا۔ مجبوراً ایان رک گیا۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں مان جاؤ، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ جادوگر شکرانہ کو مخاطب کر کے بولا، ابھی 1 مہینہ باقی ہے اور میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تم سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تم کچھ بھی کر لو، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔
اور یہ کہتے ہوئے جادوگر وہاں سے چلا گیا۔ شکرانہ نے اجنبی آواز سن کر دوسری طرف دیکھا تو عبداللہ جن کھڑا تھا۔ میں 4 دنوں سے آتا رہا پر تم نہیں آ رہی تھی، تو مجھے لگا کہیں جادوگر تو نہیں اٹھا کر لے گیا۔ پھر تمہارے گھر آیا تھا، اس نے وضاحت کے انداز میں کہا۔ کل تم کب آئے تھے؟ وہ یہ سن کر حیران ہوئی، پھر یاد آیا کہ وہ ایک جن ہے، کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنا آپ ظاہر نہ کرتے تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایان کو آواز دی تو شکرانہ نے مڑ کر ایان کو دیکھا جو کہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر بولا، شکرانہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی مدد کی نہیں بلکہ سچی محبت کی ضرورت ہے۔ یقیناً تم نے ابھی جادوگر کو دیکھا ہوگا، اسے دیکھ کر تمہیں یہی لگا ہوگا کہ تم اسے ہرا دو گے، تو یہ تمہاری صرف سوچ ہے۔ وہ انتہائی طاقتور ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج کل لوگ کسی سے سچی محبت بہت ہی کم کرتے ہیں۔ میں اپنی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ شکرانہ اپنی امی کی آواز سن کر کھڑی ہوئی اور ایک نظر ایان کو دے کر بولی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ ایان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ایان کو شکرانہ سے ملے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے۔ اس کی سوچوں میں صرف اور صرف شکرانہ ہی تھی۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ جاتا جب جادوگر نے شکرانہ کی کلائی پکڑی تھی۔ اسی لمحے اسے جادوگر پر شدید غصہ تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ ایان کو لگ رہا تھا کہ وہ شکرانہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عبداللہ وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے ایان، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموش سے رہنے لگے ہو۔ عبداللہ نے ایان کو سوچوں میں گم دیکھ کر کہا، مجھے شکرانہ سے محبت ہو گئی ہے، وہ بے اختیار بولا۔ ایان کے لفظوں نے عبداللہ کو چونکا دیا۔ میں اس کے لیے جادوگر سے لڑوں گا، وہ گویا ہوا۔ پر کیا وہ تمہاری بات کا یقین کر لے گی؟ عبداللہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کہہ رہے ہو؟ اس کے انداز میں ایک طنز تھا۔ تو ایان بولا، تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیا تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں ہے؟ اس نے عبداللہ کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کیونکہ میں دلوں کا حال بھی جانتا ہوں، پر کیا شکرانہ یقین کرے گی تمہاری محبت کا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس جادوگر کی طرح اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو اپنے حسن کی قیمت مانگے، اسے یقین کرنا ہوگا۔ ایان بولا، محبت سچی ہو تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ یقین سے بولا، تو ٹھیک ہے، تم کل اس سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں کل ہی اس سے بات کروں گا۔ ایان فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا۔ شکرانہ اپنے کمرے میں آئی تو عبداللہ کو دیکھ کر ڈر گئی، جو صوفے پر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیوں آئے؟ وہ اپنے خوف پر قابو پا کر گویا ہوئی۔ میں تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنے آیا ہوں، وہ بولا۔ ایان کو تم سے سچی محبت ہو گئی ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ کی بات سن کر وہ حیران نہ ہوئی کیونکہ وہ یہ بات کئی بار سن چکی تھی۔ وہ گویا ہوئی، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، سب میری خوبصورتی پر مرتے ہیں۔ اس کا انداز طنزیہ قسم کا تھا۔ وہ تم سے سچی محبت کرنے لگا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ کسی کے دل میں کیا ہے وہ میں جان لیتا ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اور تم بھی ایان سے محبت کرنے لگی ہو۔ اگر مجھے اپنا دوست مانتی ہو تو بتاؤ، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ شکرانہ اپنا نام سن کر چونک پڑی۔ کل ایان تم سے یہ سب کہنے والا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں۔ میں اس لیے سب کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ایان کی بات پر یقین نہیں ہے۔ شکرانہ اس انکشاف پر حیران ہوئی۔ عبداللہ، اگر تم مجھے پہلے یہ سب نہ بتاتے تو میں شاید ایان کی بات کا یقین نہیں کرتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شکرانہ اپنی امی شہلا بیگم کی آواز سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، قدموں کی آہٹ اسی طرف سے آ رہی تھی۔ عبداللہ، تم جلدی سے جاؤ، امی آ رہی ہیں، اس کے کہتے ہی عبداللہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ شکرانہ، تم کسی سے بات کر رہی تھی؟ اس کی والدہ کمرے میں آ کر بولی۔ نہیں امی جان، میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، وہ انجان بنی۔ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں، پر مجھے تمہارے کمرے سے آواز آ رہی تھی کسی کے بات کرنے کی، شہلا بیگم نے پورے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، یہ سب آپ کا وہم ہے، اس نے یقین دلایا تو شہلا بیگم باہر چلی گئی۔ شکرانہ نے سکون کا سانس لیا، پھر ایان کے بارے میں سوچ کر خوش ہونے لگی۔ اس کی جان جادوگر سے چھوٹ جائے گی۔
جب اس نے ایان کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اسے اچھا لگا تھا. اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے. وہ اپنے اور ایان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے لگی. دوسرے دن ایان شکرانہ کے آنے سے پہلے ہی باغ میں آ گیا تھا. ایان ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا اس لیے اسے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا. وہ شکرانہ کا انتظار کر رہا تھا اور جب شکرانہ آئی تو ایان کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی. اسے اس کے آنے کی خبر پہلے ہی تھی. اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کس لیے آیا ہے پر وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. عبداللہ نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا. وہ ایان کے نزدیک آئی اور بولی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا سخت بنانے کی کوشش کی تو ایان بولا شکرانہ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. پلیز میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے. اس نے وضاحت کی. اس لمحے وہ کافی سنجیدہ تھا. مجھے معلوم ہے تم سچ کہہ رہے ہو. شکرانہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے عبداللہ نے سب کچھ بتا دیا تھا. کیا؟ عبداللہ نے؟ ایان اسی انکشاف پر چونکا. پھر دل میں عبداللہ کو آواز دی تو عبداللہ وہاں حاضر ہو گیا. تم نے شکرانہ کو پہلے کیوں بتا دیا؟ اگر میں شکرانہ سے پہلے بات نہ کرتا تو وہ تمہاری بات کا یقین بھی نہ کرتی. وہ سنجیدگی سے بولا شکریہ عبداللہ. ایان نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور شکرانہ کی طرف مڑا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ جادوگر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا. تھوڑی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. شکرانہ اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی کہ وہاں ایک بہت بڑی سی چمگادڑ آ گئی. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی. چمگادڑ انسانی آواز میں بولی جادوگر کل تم سے ملنا چاہتا ہے. اس کی آواز انتہائی ڈراؤنی تھی. کہہ دینا جادوگر سے کہ مجھے وہ مل گیا ہے جو اس کی شرط پوری کرے گا. وہ بولی. شکرانہ کا جواب سن کر وہ چمگادڑ وہاں سے چلی گئی. کیا ہوا شکرانہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ شہلا بیگم کمرے میں آ کر اس سے پوچھنے لگی. تو اس نے سب کچھ اسے سچ مچ بتا دیا. شکرانہ کہیں وہ جادوگر تمہیں یا ایان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ فکر مند ہوئی. امی جان آپ پریشان نہ ہو. ایان جادوگر کی شرط پوری کرے گا جو اس نے خود رکھی تھی. وہ اپنی امی کے ہاتھ تھام کر تسلی دیتے ہوئے بولی. ایان آج صبح بہت خوبصورت لگ رہا تھا. وہ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ پریشان سا اس کے پاس آ گیا. کیا ہوا عبداللہ تم کیوں پریشان ہو؟ ایان نے اسے دیکھ کر استفسار کیا. ایان جادوگر شکرانہ کو اٹھا کر لے گیا ہے. کیا؟ ایان چونک کر بولا. کب ہوا یہ سب؟ رات کو، عبداللہ نے بتایا. اسے جیسے ہی تمہارے بارے میں پتا چلا تو اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. مجھے شکرانہ کے پاس جانا ہوگا. عبداللہ تم مجھے جلدی سے وہاں لے چلو جہاں جادوگر کا ٹھکانہ ہے. وہ ایک دم بے چین ہوا. اسے شکرانہ کی فکر تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی. چلو تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں لیے چلتا ہوں. عبداللہ کے کہنے پر ایان نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر میں ایان نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ دونوں ایک غار کے سامنے کھڑے تھے. جادوگر کا قیام ایک بڑے غار کے اندر تھا. یہ پہاڑ گاؤں سے تھوڑا دور تھا. اس طرف کم ہی لوگ آتے تھے. ایان تمہیں اکیلا ہی جانا ہوگا. میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا. عبداللہ نے اسے ایک تلوار دیتے ہوئے کہا تاکہ مشکل وقت میں وہ اسے استعمال کر سکے. ایان اندر گیا تو ہر طرف خاموشی تھی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو. وہ تھوڑا آگے بڑھا تو اسے ایک طرف روشنی دکھائی دی. وہ پھر آگے بڑھا تو اسے ایک طرف آگ جلتی ہوئی دکھائی دی کہ تبھی اس کی نظر شکرانہ پر پڑی. وہ ایک بڑے سے پنجرے میں بند تھی. ایان کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے بولی ایان مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے. اچانک جادوگر وہاں آ گیا. ایان کا دوسری بار اس سے سامنا ہوا تھا اس لیے اسے پہچان گیا تھا. اسے دیکھتے ہی بولا بڑی جلدی آ گئے. شکرانہ تمہارے سامنے ہے، جاؤ لے جاؤ. وہ جادوگر بولا. ایان شکرانہ کی طرف بڑھا اور پنجرے کو چھوتے ہی اڑتا ہوا دور جا گرا جیسے اس کو کرنٹ لگا ہو. جادوگر کی شیطانی ہنسی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ سنبھل کر کھڑا ہوا. تو جادوگر کہنے لگا شکرانہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے لڑو. جادوگر نے سامنے کھڑی خوفناک چڑیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ایان لڑنے کے لیے تیار ہو گیا جبکہ شکرانہ چڑیل کو دیکھ کر ڈر گئی تھی. تھوڑی دیر تک وہ چڑیل سے لڑتا رہا. پھر اس نے تلوار کے وار سے چڑیل کو ختم کر دیا اور جادوگر کی طرف بڑھا. جادوگر کو لگ رہا تھا کہ چڑیل اسے ختم کر دے گی.
چڑیل کے ختم ہوتے ہی جادوگر حیران ہوا، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور آخرکار بڑی جدوجہد کے بعد ایان نے جادوگر کو ختم کر دیا۔ جادوگر کے مرتے ہی آگ کی لپیٹ میں اس کا پورا جسم آ گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایان شکرانہ کی طرف بڑھا اور اسے پنجرے سے باہر نکالا۔ شکرانہ ایان کے گلے لگ کر رونے لگی تو ایان جلدی سے بولا، شکرانہ جلدی چلو، یہ غار تباہ ہونے والا ہے۔ وہ دونوں جلدی سے باہر آ گئے تو عبداللہ وہاں دونوں کا انتظار کر رہا تھا، پھر دونوں کو دیکھ کر بولا، مجھے یقین تھا کہ ایان تم جادوگر کو ختم کر کے ہی آؤ گے۔ عبداللہ جلدی سے ہم دونوں کو شکرانہ کے گھر لے چلو، وہاں سب پریشان ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے شکرانہ کا ہاتھ تھام لیا تو شکرانہ کے ساتھ عبداللہ بھی مسکرا دیا۔ پھر عبداللہ بولا، تم دونوں اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب میں کہوں تو آنکھیں کھولنا۔ اس کے بعد عبداللہ نے دونوں کا ہاتھ تھاما اور چند منٹ بعد ہی عبداللہ بولا، اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ تو دونوں نے دیکھا کہ وہ شکرانہ کے گھر سامنے کھڑے تھے۔ شکرانہ اور ایان کو دیکھ کر گھر والے بڑے ہی خوش ہوئے۔ سب نے ایان کا شکریہ ادا کیا اور پھر چند دن بعد ایان اور شکرانہ کی شادی ہو گئی۔ عبداللہ آج بھی ان دونوں سے ملتا رہتا ہے۔